बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मेरा नाम मुज़ना है और मैं इस वक्त अकेली रह रही हूँ। उन दिनों जब मैं 10वीं जमात की तालिबा थी, साइंस पढ़ रही थी। मेरे अब्बू के सिर्फ एक ही भाई थे, उनका नाम शारिक था, जबकि अब्बू का नाम आकिब था। अब्बू एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। अब्बू इंतहाई रहम दिल और इंसाफ पसंद थे। अब्बू हमेशा अपने फ़राइज़ की अदायगी में खास तौर से इंसाफ का ख्याल रखते थे और यही वजह थी कि अब्बू पूरे इलाके में शोहरत रखते थे। मेरे चचा का एक बेटा था, उसका नाम जाहिद था। जाहिद मुझसे 6 साल बड़ा था। मेरी अम्मी अच्छे दिल की मालिक घरेलू औरत थी, जबकि चच्ची सुमेरा शक्ल की बदसूरत, चालाक और मकार औरत थी। अब्बू ने चचा शारिक को पढ़ाया लिखाया और किसी काबिल बनाया। दौरान पढ़ाई चचा शारिक चच्ची सुमेरा के दिलरुबा अदाओं के जाल में फंसे। अब्बू ने लाख चचा को समझाया कि सुमेरा से शादी मत करो, मगर चचा जैसे मकड़ी के जाल में किसी मक्खी की तरह फंस गए थे। जब चचा ना माने तब अब्बू ने बड़े भाई का फर्ज माँ बाप की तरह अदा किया और सुमेरा चच्ची से शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों में लड़ाई झगड़े शुरू हुए। अब्बू ने चचा को अलग घर लेके दिया, बल्कि चचा को मुलाजमत भी दिलवा दी। चचा की शादी के कुछ साल बाद अब्बू मेरी अम्मी से शादी कर बैठे। जब मैं इस दुनिया में आती तो बकूल अम्मी के जाहिद 6 साल का था। जाहिद और चच्ची से मुझे बचपन से ही खुदा वास्ते का बेर था। मुझे इन दोनों से शदीद नफरत थी, जबकि चचा शारिक मुझे अच्छे लगते थे। अम्मी के सिर्फ 2 भाई थे, मगर दोनों बैरूनी मुल्क में रहते थे, इसलिए हमारा खानदान बहुत छोटा था। अब्बू ने अपना घर बड़े चाव से बनवाया। हमारा घर छोटा था मगर बड़ा ही ज्यादा खूबसूरत था। अब्बू ने सारी जिंदगी अपनी हलाल कमाई से बचत करके ये घर बनवाया था। चच्ची कभी कभी जाहिद के साथ मिलने आती, मगर अब्बू और अम्मी ने मुझे हमेशा बचपन से ही उनसे दूर रहने की तलकीन की थी, इसलिए मेरी नापुख्ता जहन में उनके लिए नफरत की जड़ें मजबूत हो गई थी। बचपन गुजरता गया। जाहिद बुरी सोहबत के लड़कों में पढ़ के बड़ा बुरा बनता गया। वो शक्ल से भी माँ पे गया था और आदतों में भी बिल्कुल माँ का अक्स था। जाहिद ने नवी पढ़ के आगे पढ़ने से इनकार कर दिया था। जब मैं मैट्रिक में पहुंची तो चचा के अयाद जहन ने मंसूबा बनाया कि मुझे अपने बदहसरत बेटे के लिए बहू बनाएंगे, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और माँ बाप की जायदाद मुझे ही मिलना थी। एक दिन मैं घर में पढ़ाई में मसरूफ थी कि चच्ची सुमेरा आकिब चचा के साथ तोहफे तहाइफ के साथ लदी फंदी हमारे घर आई। चच्ची ने आते ही मेरे सर पे शफकत भरा हाथ फेरा। उनके साथ उनकी खूबसूरत और हसीन बेटी शाहिदा भी आई थी। शाहिदा चचा की अक्स थी। शाहिदा घर में न होने के बराबर थी, क्योंकि शाहिदा ना तो चच्ची की तरह तेज थी और ना ही उसमें कोई चालाकी थी, जबकि जाहिद हर लिहाज से माँ की तरह अयार, मकार और तेज था। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा जब चच्ची ने जाहिद जैसे बदहसलत के लिए मेरा रिश्ता मांगा। अम्मी अब्बू को ये बात किसी शाख से कम न लगी। अब्बू तो उसी लम्हे गुस्से से भड़क के बोले, ना तो हमारी बेटी हम पे बोझ है जो हम इसका रिश्ता किसी आवारा घर से तय करें, इसे जहन्नम में धकेल दें। अम्मी मुंह फेर के बोली, हमारी बेटी हमें बड़ी अजीज है, इसे अभी और आगे पढ़ना है, इसे मुकम्मल पढ़ाई करनी है, हम किसी भी कीमत पे इसका रिश्ता नहीं करना चाहते। अम्मी अब्बू की बातें सुन के चचा आकिब सुकून से बैठे रहे, लेकिन चच्ची ने नागिन की तरह भलकाया और चीखने चिल्लाने लगी। अगर रिश्ता नहीं देना था तो ढके छुपे लफ्जों में इनकार कर देते, हमारी बेइज्जती तो ना करते। वो बहुत कुछ बोलकर चली गई। जाते वक्त उन्होंने अजीब तरह का मुंह बनाया। घर में यकीनन सारा गुस्सा बेचारी शाहिदा पे निकला, जबकि बाद में पता चला कि चच्ची ने चचा के कान ऐसे भरे कि दोबारा हमारे घर का रुख करना भी भूल गए। मुझे खुद उस वक्त चच्ची की इस हरकत पे शदीद गुस्सा आया। अगर मुझे जाहिद मिलता तो मैं सारा गुस्सा उस पे निकाल देती। 1 महीना आराम से गुजरा। जाहिद की हरकतों की वजह से अबू सख्त परेशान थे। जाहिद की गैर निसाबी सरगर्मियां हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। जाहिद के कान हमारे खिलाफ ऐसे भरे थे कि वो गलत हथकंडों पे उतर आया। अबू के पास जाहिद की शिकायतें मुतवातर आ रही थी। अचानक एक बहुत बड़ा वाकया हुआ जिससे जाहिद कत्ल जैसे जुर्म का मुरतकिब ठहरा। ऐसा हुआ कि मेरी जो सबसे बेहतरीन सहेली थी उसका नाम बीनश था। बीनश बड़ी हसीन जमील थी और मेरी हम उम्र थी। 6 भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी। जाहिद उस चांदी मासूम को छेड़ने लगा, मगर इज्जत की वजह से वो खामोश थी और इस खामोशी से जाहिद शेर बन गया। एक दिन सुबह सवेरे बीनश स्कूल जाने के लिए घर से निकली। वो स्कूल यूनिफॉर्म में बड़ी हद तक हसीन लग रही थी।
محلے میں دور دور تک کسی بھی ضرور کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اچانک بینش کی نظر زاہد پہ پڑی۔ زاہد نے اسے دیکھ کے ایک شیطانی کہکہا مارا۔ بینش نے نظر انداز کیا اور آگے بڑھنے لگی۔ زاہد نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے زور سے اپنی طرف گھمایا۔ بینش اس کی دلیری پہ سخت چراغ ہو گئی۔ بائیں ہاتھ سے پوری شدت سے اس نے زاہد کے گال پہ تھپڑ رسید کیا۔ زاہد تھپڑ کھا کے مزید شیر ہوا۔ بینش کو اپنے مضبوط ہاتھوں کے حصار میں زور سے جھکڑ لیا۔ بینش معصوم ہرنے کی طرح اس سے خود کو بچانے کی جدوجہد کرنے لگی، مگر وہ جتنا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی، زاہد اسے مزید گرفت میں لے لیتا۔ زاہد نے اپنی پینٹ کی بیلٹ نکالی، بینش کے گلے میں کسی سام کی طرح ڈالا۔ بینش زمین پہ گری۔ زاہد اس کے اوپر ہو کے اس کی عزت پامال کرنے لگا۔ بینش مزاحمت کرنے لگی اور اس مزاحمت میں وہ زاہد کے ہاتھوں بے خود ہو گئی۔ زاہد ہنسا اور بڑبڑایا، اب آئی گا مزہ۔ اسی لمحے کسی نے زور سے زاہد کے ہاتھ پہ ڈنڈا مارا اور زاہد کا ہاتھ جو بینش کے گریبان تک پہنچا تھا رک گیا۔ زاہد نے مڑ کے دیکھا تو وہ لرز اٹھا۔ اس کے سر پہ بینش کا بھائی شہزاد کھڑا تھا۔ بینش بے ہوش تھی، وہ دونوں آپس میں گتم گتا ہو گئے۔ شہزاد غضبناک ہو چکا تھا، وہ زاہد پہ در پہ وار کر رہا تھا۔ زاہد بہت زخمی تھا مگر وہ غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں بیلٹ پکڑی، شہزاد پہ وار کرنے لگا۔ زاہد کا بیلٹ شہزاد کے گلے سے سام کی طرح لپٹا۔ زاہد نے جھٹکا دے کے اسے زمین پہ گرایا، اس کے سینے پہ بیٹھا۔ زاہد نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا مضبوطی سے دبانے لگا۔ زاہد پہ خون سوار ہو چکا تھا۔ شہزاد نے خون کی الٹیاں شروع کر دی، اس کی ناک سے خون بہنے لگا اور کچھ ہی دیر میں شہزاد کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ جب مکمل طور پہ شہزاد کی مزاحمت ختم ہوئی تب شہزاد کی طرف زاہد نے خوفزدہ نظروں سے دیکھا اور خوفزدہ انداز میں اٹھا۔ اس نے بینش کی طرف دیکھا، بینش اٹھ گئی تھی، گھر کی طرف بھاگ گئی تھی، جبکہ زاہد خوفزدہ انداز میں گھر کی طرف جانے لگا۔ گھر جا کے اس نے ساری بات ماں کو بتائی۔ اس کی ماں نے فوراً زاہد کو تھانے میں ابو کے پاس لے آئی، ابو کو ساری صورتحال بتائی، پھر بولی، بھائی صاحب مجھے ڈر ہے کہ کہیں بینش کے بھائی زاہد کو قتل نہ کر دیں، اس لیے میں اسے خود یہاں لے آئی ہوں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ زاہد کا خیال رکھے۔ ابو جواب میں بولے، بابی ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اچھا کیا کہ زاہد کو میرے پاس لے آئی، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں ذمہ دار آفیسر ہوں اور اب میں اسے قانون کے مطابق نپٹوں گا اور اسے قانون کے مطابق سزا ہوگی۔ بھائی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو اس لیے زاہد کو آپ کے پاس لائی تھی کہ وقت پڑنے پہ آپ زاہد کی مشکل آسان کر دیں گے۔ بھابی کیسی اس پہ آفت آن پڑی ہے، اس نے لڑکی کی عزت پہ حملہ کیا اور اس لڑکی کے بھائی کا قتل کیا۔ یہ لاک اپ میں ان سے محفوظ رہے گا مگر مقتول کے بھائی بھیانک عذاب بن جائیں گے۔ ابو کی بات سن کے چچی کو تھوڑی سی ڈھارس ہوئی مگر وہ اب زاہد کو بنا اجازت تھانے سے لے بھی جا نہیں سکتی تھی، اس لیے افسوس کرتے ہوئی چلی گئی۔ 3 دنوں تک تو بینش کے بھائی خاموش تھے۔ جب شہزاد کا سوئم وغیرہ ہوا تب ان کی طرف سے کھلے الفاظ میں چچا اور چچی کو پیغامات ملنے لگے کہ اب ان کی خیر نہیں۔ بینش کے بھائیوں کی دھمکیاں سن کے چچی نے رونے دھونے کا طوفان کھڑا کیا۔ وہ ان کی دھمکیوں کو سن کے بری طرح سے ڈر چکی تھی۔ چچا بھی گمسم ہو گئے۔ ان لوگوں کا کھلم مطالبہ تھا کہ زاہد کو ان کے حوالے کیا جائے، وہ لوگ اسے خود سزا دیں گے، مگر چچی کی عیار فطرت مکاری کو سن کے انہیں عجیب لگا۔ چچی سمیرہ نے ایک مقامی رسم کو دوبارہ زندہ کیا جسے نہ قانون مانتا ہے اور نہ ہی شریعت۔ انہوں نے اپنی بیٹی شاہدہ کو خون کے بدلے پیش کر دیا۔ بڑے بڑے لوگوں نے شہزاد کے بھائی کو قتل کیا۔ شہزاد کے عمر رسیدہ بھائی کو بطور لالچ استعمال کیا۔ بینش کا چرسی لفنگر بھائی منحنی وجود کا نہ صرف مالک تھا بلکہ وہ دائیں ہاتھ سے بھی محروم تھا۔ زندگی نے اسے ہمیشہ خوشیوں سے محروم کر رکھا تھا مگر ان لوگوں نے بھی اس فیصلے کو خاموشی سے مانا۔ کالا کلوٹا سعید کم عمر شاہد کا مالک بن بیٹھا۔ اس فیصلے سے ہمارے گھر میں خاموشی کی لہر دوڑ گئی۔ امی ابو اور میں خود اس انوکھے فیصلے پہ افسردہ تھے۔ شاہدہ اپنے گھر سے بڑی منتیں کر کے ہمارے گھر آئی۔ بڑی مشکل سے چچی نے اسے اجازت دی اور چچا اس کے ساتھ آئے۔ شاہدہ میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ میرے پاس اس کو تسلی دینے کے لیے الفاظ تک نہ تھے اور چچا خاموش تھے۔ 2 دن کے بعد شاہدہ کو ایک لمبی کالی چادر میں لپیٹ کے سعید کے حوالے کیا اور یوں زاہد کو معاف کر دیا گیا۔ قانون کے رکھوالے بلکہ میرے ابو مکار و عیار چچی کے سامنے کچھ بول نہ سکے۔ زاہد جیل سے آزاد ہو کے باہر آیا۔ چچی سمیرہ نے بیٹے کو بچانے کے لیے بیٹی کو اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا اور پھر ایسا ہوا کہ شاہدہ کے بے حس سسرالیوں نے شاہدہ کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ نشئی سعید نے ماں کا کہا مانا اور بیچاری شاہدہ کی زندگی جہنم بنا دی۔ اسے اس گھر کی بہو کبھی بھی نہیں سمجھا بلکہ دشمن کی بہن سمجھا گیا۔ اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جانے لگا۔ سعید نے اسے سگریٹوں سے داغ دیے، اسے ایک کمرے میں بند کیا۔ اس کے ماں باپ نے اس پہ الگ ظلم کے پہاڑ ڈائے، اسے بھوکا پیاسا رکھا۔ بینش سے میری دوستی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پڑوسیوں سے ہمیں پتہ چلا کہ شاہدہ کی حالت پاگلوں سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔
شاہدہ اس کبوتر کے مانند تھی جسے عباس کے گھونسے میں بند کر دیا گیا ہو۔ بینش کا منجلا بھائی اسفر بڑا غصے والا تھا۔ اس نے اس فیصلے کی شدید مخالفت کی۔ اس نے بڑے لوگوں کے جرگے کے سامنے چیخ چیخ کے کہا کہ نہ وہ شہزاد کی موت کا تاوان وصول کرے گا اور نہ ہی دشمن کی بہن کو قبول کرے گا، بلکہ خون کا بدلہ خون ہوگا۔ لیکن شاہدہ کا نصیب برا تھا جو اس فیصلے کے بدلے سارا ظلم اسے بھگتنا پڑا۔ اسفر کا خون کھولتا تھا۔ شاہدہ کو دیکھ کے وہ شاہدہ کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شاہدہ کو دیکھ کے اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو جاتی تھی۔ دوسری طرف اس کی ماں سمیرہ، اسے ذرا بھی ندامت پشیمانی نہ تھی کہ اس کی بیٹی پہ کیا گزر رہی ہے۔ زاہد نے ماں باپ کی تمام نصیحتوں کو یکسر نظر انداز کیا اور دوبارہ سے آوارہ گردی شروع کر دی۔ خدا انسان کو ایک موقع ضرور دیتا ہے، مگر جس کا دل کالا ہو گیا ہو اس کے دل پہ خدا مہر لگا دیتا ہے۔ اس واقعے سے ہم لوگوں کو بھی بہت سبکی اٹھانا پڑی۔ ابو کی نیک نامی پہ انگلیاں اٹھ گئی تھی۔ لوگ چچا کی بجائے ابو کو زاہد کے حوالے سے زیادہ جانتے تھے۔ امی گمسم رہنے لگی، محلے میں بدنامی ہوئی، جبکہ چچا سارا قصوروار ابو کو ٹہرانے لگے، کیونکہ بقول چچی کی نظر میں ابو سرکاری پولیس آفیسر تھے۔ اگر ابو چاہتے تو زاہد کو تھانے سے فرار کروا سکتے تھے، اور انہی باتوں سے چچی نے چچا کا دل ہماری طرف سے میلا کر دیا تھا۔ زاہد کو خوب ابو کے خلاف بھڑکایا۔ ان دونوں زاہد کی گندی نظریں مجھ پہ تھی اور ابو سے انتقام لینا اس کا من پسند مشغلہ تھا۔ اسفر جو کہ بینش کا بھائی تھا بلکہ شاہدہ کا دیور تھا، وہ انتقام کی آگ میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے بھابھی اور دیور کے مقدس رشتے کو میلا کیا۔ ایک دن اسفر گھر پہ اکیلا تھا، باقی سب شادی میں گئے تھے، جبکہ شاہدہ کو تو وہ لوگ جوتی کی نوک پہ رکھتے تھے۔ بیچاری شاہدہ ایسی لاغر اور زرد ہو گئی تھی جیسے وہ قبر سے نکلی ہوئی آتما ہو۔ ہر وقت چادر اس کے گرد لپٹی رہتی، گھر میں وہ سہمی رہتی جیسے کہ اچانک موت آ کے اسے اپنے آہنی شکنجوں میں جکڑ لے گی۔ اسفر نے شاہدہ کو اکیلے پایا، اس کا دل خون کے خون پی کے رہ گیا۔ شیطان نے اس کے دل میں گھر کیا۔ اس کے دل میں خیال آیا اس لڑکی کے بھائی نے میری بہن کی عزت پہ ہار ڈالا تھا اور میرے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے دل میں ہلچل مچی اور بلاخر اسفر نے ہاتھ بڑھا کے شاہدہ کے سر سے چادر کھینچی، اس کے سر کو ننگا کیا۔ چادر جیسے ہی زمین پہ گری، ایسے لگا جیسے کسی نے شاہدہ کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ نہیں اسفر بھائی، یہ ظلم مت کرو۔ شاہدہ اسفر کے قدموں میں بیٹھ کے سسک اٹھی۔ اسفر نے اسے ٹھوکر مار کے کہا، خبردار جو اپنے ناپاک منہ سے مجھے بھائی کہا، تم دشمن ہو اور دشمن کو برباد کیا جاتا ہے۔ اسفر نے اسے بالوں سے پکڑ کے اٹھایا، کھینچتا گھسیٹتا کمرے میں لے جانے لگا۔ شاہدہ چیختی چلائی، خدا رسول کے واسطے دیے، مگر کبھی شیطان پہ بھی خدا اور رسول کا نام اثر کر سکا ہے؟ اسفر کے اندر شیطان تھا، شیطان صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ اسفر نے شاہدہ کو برباد کر کے چھوڑا، اس کی عزت تار تار کر دی، اسے رون ڈالا۔ اس نے تو شہزاد کی موت پہ قسم کھائی تھی کہ نہ صرف شاہد زاہدہ کی موت گھاٹ اتارے گا بلکہ شاہدہ کی عزت کی دھجیاں بھی بکھیڑے گا۔ شاہدہ بکھرے بالوں پھٹے کپڑوں میں زمین پہ آری ترچھی پڑی تھی، اس کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھی اور وہ اس انہونی پہ بے سود ہو کے رہ گئی تھی۔ اسفر کو خیال ہوا کہ اس نے کتنا بڑا ظلم کر دیا ہے، اور پھر شیطان اس پہ دوسرا وار کر رہا تھا، یقیناً دوسرا وار کاری تھا۔ اسفر بری طرح سے ڈرنے لگا، اسے محسوس ہونے لگا کہ اگر بات گھر سے باہر نکلی تو تمام لوگ اس کی مردانگی پہ تھو تھو کریں گے، اس کی عزت الگ خراب ہوگی، اس لیے فساد برپا ہونے سے پہلے اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ اسفر مسکرایا، اس نے گیلن دیکھا، اس میں مٹی کا تیل موجود تھا۔ مٹی کا تیل لے کے شاہدہ کے پاس گیا، شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس پہ چھڑکنے لگا۔ شاہدہ اس وقت اپنے ہاتھ میں نہ تھی، اس میں سوچنے سمجھنے احساس کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ذرا بھی ہمت نہ کی، وہ جان گئی تھی کہ روز روز مرنے سے ایک ہی وقتی اذیت ناک بہتر ہوگی۔ جب وہ پوری طرح مٹی کے تیل سے بھیگ گئی تب اسفر نے دیا سلائی جلائی، شاہدہ پہ پھینکی، آگ کا شعلہ بھڑکا اور اگلے لمحے شاہدہ شعلوں کی نظر ہو چکی تھی۔ اس وقت نہ وہ چیخی نہ چلائی، اس کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلا، میں اس ظلم کا بدلہ خود لوں گی اور میں ضرور آؤں گی۔ یہ تمہارا انتظار تھا، یہ میرا انتقام اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، یاد رکھنا، میں ضرور واپس آؤں گی۔ اسفر اس پہ کہے لگا رہا تھا، پاگل ہو گئی ہے، بھلا کوئی مرنے کے بعد بھی آ سکتا ہے؟ اگلے دن یہ خبر پھیل چکی تھی کہ شاہدہ نے خود کو آگ لگا کے خودکشی کر لی ہے۔ یہ سن کے سبھی پریشان ہو گئے، میرا دل اس حقیقت کو مان نہیں رہا تھا۔ ان بے حس لوگوں نے شاہدہ کی جلی ہوئی لاش دفنانے سے انکار کیا اور اس کی جلی ہوئی لاش چچا کے گھر بھجوا دی۔ شاہدہ کی موت پہ قہرام مچ گیا۔ چچی نے رو رو کے خود کو اور شاہدہ کو برا بلا کہا۔ حیرت انگیز طور پہ ان دونوں زاہد گھر سے غائب ہو گیا۔ چچی تو شاہدہ کے غم میں نڈال تھی، اس لیے زاہد کی کمی کو محسوس نہ کر سکی۔ شاہدہ کی تدفین کے بعد جب اگلے دن زاہد گھر نہ لوٹا تب چچی نے نیا ہنگامہ کھڑا کیا۔ وہ دوڑتی ہوئی ابو کے پاس آئی، ابو سے زاہد کی بازیابی کے لیے کہا، بھیا
زاہد کو یقیناً شہزاد کے گھر والوں نے اغوا کر لیا ہے۔ انہوں نے سیدھا بینش کے گھر والوں پہ شک کیا۔ نہیں، وہ لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ کیا تمہیں یقین ہے یا پھر کسی اور بنیاد پہ کہہ رہی ہو؟ بھائی جی، یقیناً شاہدہ کی خودکشی کے بعد وہ لوگ دوبارہ سے انتقام لینے پہ تلے ہوں گے اور میرے معصوم بچے کو زور زبردستی اٹھوا لیا ہوگا۔ ابو نے ان سے مزید چند سوالات کیے اور پھر انہیں تسلی دے کے رخصت کر دیا۔ ہم سب اس نئی آفت سے پریشان ہو گئے تھے۔ شاہدہ کا سوئم بھی ہوا مگر زاہد گھر نہیں لوٹا۔ ابو نے چند پولیس کی نفری لی اور شہزاد کے گھر پہنچ گئے۔ شہزاد کے بھائیوں نے پولیس کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ ابو نے ان سے زاہد کے غائب ہونے کے حوالے سے بات چیت کی مگر ان لوگوں نے صاف طور پہ لا علمی کا اظہار کیا، لیکن ابو کی تیز نظر سے اسفر کا تاریک چہرہ چھپا نہ رہ سکا۔ ابو نے زیادہ قریدا نہیں اور وہاں سے واپس چلے آئے۔ چچی نے شور شرابہ کر کے ہنگامہ برپا کیا۔ انہوں نے رو رو کے اپنا برا حال کیا۔ ابو زاہد کی بازیابی کے لیے باغ دور کر رہے تھے۔ ابو نے تمام تھانوں میں زاہد کی تصویر بجائے اسے ڈھونڈنے کے لیے اشتہارات تک شائع کر دیے، جبکہ ڈھونڈنے کے لیے انعام کا ذکر بھی کیا تھا۔ ایک دن میں اداس پریشان سی اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میرے میٹرک کے پیپرز ہو چکے تھے، میں بالکل فارغ تھی۔ جب بھی میں فری ہوتی یہی سوچتی کہ ابو سے کہوں کہ مجھے ماموں کے ہاں بھجوا دے۔ ابو نے ہمیشہ مجھے جانے سے روکا کیونکہ ابو بھی صحیح تھے، ماموں ملک سے باہر سیٹل تھے اور میں ملک سے باہر کیسے جا سکتی تھی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے الجھے ہوئے خلیے کا تنقیدی جائزہ لینے لگی۔ جب سے یہ واقعات سانحات ہمارے ساتھ رونما ہوئے تھے تب سے میں نے خود پہ توجہ دینا چھوڑ دی تھی اور ہر وقت شاہدہ کے بارے میں گمسم رہتی تھی۔ اچانک سرد ہوا کا جھونکا میرے بدن سے چھو کے گزرا تو میری ریڑھ کی ہڈی سرد لہر سی سرایت کر گئی۔ میں پوری طرح سے کانپی، مجھے ایسے لگا جیسے میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی اور موجود ہے۔ میرے دائیں کندھے پہ دباؤ پڑا، تب میں نے مڑ کے دیکھا مگر کوئی بھی نہ تھا، اور پھر جب دوبارہ میں نے آئینے میں دیکھا تب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آئینے میں میرے پیچھے شاہدہ کفن میں ملبوس کھڑی تھی۔ میرے پورے بدن پہ خوف سے سنسنی پھیلی۔ شاہدہ تم؟ میں نے مڑ کے اسے دیکھا مگر کمرہ خالی تھا، کوئی بھی نہ تھا۔ جب دوبارہ آئینے میں دیکھا تو شاہدہ ابھی بھی کھڑی تھی۔ شاہدہ کیا واقعی تم اس جگہ پہ ہو؟ ہاں، جواب میں شاہدہ نے مختصر سا جواب دیا۔ شاہدہ تم تو مر چکی تھی اور اب؟ ہاں میں مر چکی ہوں مگر جو تمہیں نظر آ رہی ہو یہ میری آتما ہے، اور تمہیں تو پتا ہے کہ آتما کبھی مر نہیں سکتی۔ میں نے اپنے ہاتھ سنبھالے، کمرے میں ایک طرف سایہ نمودار ہوا اور پھر اس سائے نے شاہدہ کی شکل اختیار کر لی۔ شاہدہ بولی، صرف اور صرف تمہیں نظر آ سکتی ہوں، دراصل مجھے انصاف چاہیے اور میں چاہتی ہوں کہ تم میری مدد کرو۔ کیسا انصاف شاہدہ؟ بینش کے گھر والوں نے یہی کہا ہے کہ تم نے خودکشی کر لی تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، مجھے زندہ جلایا گیا، مجھے قتل کیا گیا۔ اب میں اپنے قاتل سے بدلہ لینا چاہتی ہوں اور میں تم سے مدد مانگنے آئی ہوں۔ اس دن شاہدہ کی آتما نے مجھے اپنے اوپر کیے گئے ظلم کی وہ کہانی سنائی جسے کمینہ اسفر نے خودکشی کا نام دیا تھا۔ شاہدہ پہ ہونے والے مظالم کی ردات سن کے میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ بنا آواز میں دیر تک روتی رہی اور شاہدہ کو تکتی رہی۔ سسکیوں میں نے شاہدہ سے زاہد کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ کمینہ، اسی کی وجہ سے میں اس خال کو پہنچی۔ نامطلب اس کمینے کا وہ اندھیری راہوں کا مسافر بن چکا ہے، وہ تاریک راہوں پہ چل رہا ہے۔ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا، اسے تو بھائی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ تمہیں کس قسم کی مدد چاہیے؟ مزنا، میں اپنے قاتل کو رسوا، ذلیل اور عبرتناک سزا میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ دنیا اس کے جرم کے بارے میں جان لے اور اسے میں دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا ڈالوں۔ مگر یہ سب تو تم کر سکتی ہو، اس کو تم خود بھی مار سکتی ہو جیسے اس نے تمہیں مارا تھا۔ نہیں، میں صرف انتقام تو لے سکتی ہوں مگر اس انتقام کو دنیا کے سامنے نہیں لا سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم نہ صرف اس کا گنونا عمل سامنے لاؤ بلکہ اسے تیابو کے ذریعے جیل تک پہنچاؤ، پھر اسے میں عبرتناک موت سے دوچار کر دوں گی۔ میں نے مرتے وقت قسم کھائی تھی کہ میں اسے مر کر بھی نہیں بخشوں گی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ تیابو اسے میرے قتل کے الزام میں گرفتار کریں اور اس پہ تمام جرم ثابت کریں، عدالت سے اسے پھانسی کی سزا ہو جائے۔ ٹھیک ہے شاہدہ، میں ابو سے بات کرتی ہوں، میں اسفر کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے پہنچا کے دم لوں گی، میں پرعزم لہجے میں بولی۔ ہاں واقعی یہ انصاف کا تقاضا ہے، میں نے اس کو نیند ویسے بھی حرام کر دی ہے، جب وہ سوتا ہے تو میں اس کی نیند میں آ جاتی ہوں۔ شاہدہ کی آتما یہ کہہ کے غائب ہو گئی۔ اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ثابت ہوئے۔ ابو نے نہ صرف اسفر کو گرفتار کیا بلکہ اس نے شاہدہ کے ساتھ کی ہوئی اپنی درندگی کا اعتراف بھی کر لیا۔ اس نے زاہد کے اغوا سے ناتعلقی ظاہر کی، جبکہ بینش کے گھر والوں نے ہنگامہ کیا، اسفر کو معصوم اور بے گناہ ظاہر کر رہے تھے۔ ہر ماں باپ کو اپنا بیٹا بے گناہ نظر آتا ہے اور انہیں بے عیب ظاہر کرتے ہیں۔ 2 دن میں ہی کیس عدالت میں پیش کیا گیا۔ اسفر نے خود اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ اس نے عدالت کے سامنے اپنے لیے سزائے موت کی سزا مانگی۔ اس کے الفاظ بڑے ہی بے تاثر تھے۔ اس نے کہا،
مجھے میرے گناہوں کا احساس ہو چکا ہے، بہتر ہے کہ مجھے تحتہ وار پہ لٹکا دیا جائے۔ اسفر کے الفاظ سن کے اس کی ماں بھری عدالت میں چیخی چلائی۔ اس نے یہ تک کہہ دیا کہ سمیرہ نے اسفر پہ کالا جادو کر دیا ہے اور اس شفاق عورت نے اس کا دوسرا بیٹا بھی بلاخر موت کے منہ دھکیل دیا۔ پہلے اپنے بیٹے سے میرے بیٹے کی جان لی، اب دوسرے بیٹے کو پھانسی کے تختے پہ پہنچایا اور یوں تمام شواہد اور اعتراف جرم پہ اسفر کو پھانسی کی سزا سنائی کی۔ تیسرے دن کال کوٹری میں ہی اسفر کے ساتھ وہ بھیانک واقعہ رونما ہوا جس کا تصور کوئی کر نہیں سکتا۔ بقول قیدیوں کے پتہ نہیں کیسے خود بخود مٹی کے تیل کا گیلن کال کوٹری میں آیا۔ اسفر چیخنے چلانے لگا، وہ کسی انجانی ہستی سے معافی مانگنے لگا۔ وہ سب سسک رہا تھا کہ اچانک مٹی کے تیل سے بھرا گیلن ہوا میں اٹھا اور مٹی کا تیل اسفر پہ گرنے لگا۔ 3 قیدی اس وقت کوٹری میں موجود تھے۔ تینوں یہ منظر دیکھ کے بری طرح کانپ اٹھے۔ وہ خوفزدہ ہو گئے، غیر یقینی انداز میں اسفر کو دیکھ رہے تھے۔ جب تیل کا گیلن اسفر پہ انڈیلا گیا تب اسفر کسی سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ بار بار شائدہ کا نام لے رہا تھا، اس سے معافی مانگ رہا تھا، مگر خود بخود اسفر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ اس کے وجود سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ وہ کوٹری کے گیٹ کی طرف بھاگا۔ حیرت انگیز طور پہ دروازہ خود بخود کھلا اور اسفر چیختا چلاتا دروازے سے باہر نکل گیا اور پھر کوٹری کا دروازہ بھی بند ہوا۔ اس وقت موجود تمام سپاہی اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ وہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ جتنا بھی پانی اس کے وجود پہ ڈالتے آگ مزید بھڑک اٹھتی۔ موت کا رقص کال کوٹری کے پورے عملے نے دیکھا اور حیران رہ گئے۔ جب اسفر مکمل طور پہ جل گیا تب خود بخود وہ آگ بجھی۔ اسفر کی ڈیڈ باڈی ناقابل شناخت اور انتہائی ڈراؤنی ہو چکی تھی۔ اسے اس کے گھر بھجوا دی گئی۔ اس واقعے کی شہرت دور دور تک پھیلی۔ اخبارات میں سرخیوں کے ساتھ اسفر کی پراسرار موت کی خبر شائع ہوئی تھی۔ اسفر کی موت کی خبر سن کے مجھے دلی اطمینان محسوس ہوا۔ شائدہ کی روح نے اس کو دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا اور یوں شائدہ کی آتما نے اپنا انتقام لے لیا۔ شائدہ کی آتما ایک دفعہ پھر میرے پاس آئی، اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ مزنا تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری مدد کی۔ شائدہ، اس میں شکریہ کی کیا بات، وہ مجرم تھا، تم نے اسے اپنا انتقام لے لیا۔ ہاں یہ تو ہے، مگر میں اسے گمنام موت دینا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس کے گناہونے جرم سے نہ صرف پردہ اٹھایا بلکہ اسے عبرت کا نشان بھی بنا دیا۔ مزنا، تم نے میری بھرپور مدد کی، مگر اب ایک اور کام کرنا ہے۔ کون سا کام؟ میں تجسس سے بولی۔ زاہد برے راستے کا مسافر بنا، میں اس دنیا سے جانے سے پہلے اسے سدھارنا چاہتی ہوں۔ اس کی وجہ سے اس حال کو پہنچی۔ میری ماں بھی قصوروار ہے، اس نے کبھی مجھے اپنی بیٹی سمجھا نہیں، اس لیے میں چاند کی طرح حسین تھی، شفاف چہرہ رکھتی تھی اور کوئی چالاکی مجھ میں نہ تھی، جبکہ زاہد بالکل ماں کی طرح تھا۔ شائدہ، ان دنوں زاہد کہاں ہے؟ مزنا، تم بے فکر ہو جاؤ، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زاہد جرائم پیشہ بن گیا ہے، وہ دہشت گرد بن گیا، ان دنوں اس کی تربیت ہو رہی ہے، وہ انڈر گراؤنڈ چلا گیا ہے۔ شائدہ کی بات سن کے میں نے بے ساختہ دل پہ ہاتھ رکھا۔ یا اللہ، یہ خبر بھی سننی تھی۔ اس خبر کو سن کے مجھ پہ خاموشی چھا گئی۔ دل کرتا ہے کہ اس کے اتنے ٹکڑے کروں کہ گنتے گنتے لوگ تھک جائیں، مگر میں اسے ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ میں تب تک اس دنیا سے نہیں جاؤں گی جب تک میں اسے سدھار نہ لوں۔ یہ کہہ کے شائدہ کی روح غائب ہو گئی۔ چچا اس صدمے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے، جیسے وہ سرطان کے مریض ہوں۔ ان کا خوبصورت چہرہ مرجھا کے رہ گیا۔ جوان بیٹا لاپتہ تھا، بیٹی قبر میں جا سوئی، بیوی اپنی چیخ چلا رہی تھی، اسے زاہد ہر صورت میں واپس چاہیے تھا۔ میں نے شائدہ کے بارے میں کسی کو بتایا نہیں، اور جو باتیں مجھے شائدہ نے بتائی زاہد کے بارے میں وہ کسی کو نہ بتائی۔ کئی بار دل چاہا کہ میں اپنے ابو کو سب کچھ بتا دوں۔ 3 دن کے بعد ایک بھیانک حادثہ میری زندگی میں آیا جس کا کبھی میں تصور نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت میں، ابو اور امی لاؤنج پہ بیٹھے مل کے بدلتے ہوئے حالات پہ تبصرہ کر رہے تھے۔ اچانک کھلے گیٹ سے ہمارا ملازم رحیم بخش دوڑتا ہوا آیا۔ صاحب جی، باہر کوئی بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے بہت ٹال مٹول سے کام لیا اور کہا کہ صاحب سے ملنا ہے تو تھانے جاؤ، مگر وہ آپ سے ملنے پہ بضد ہے۔ یہ سب باتیں رحیم بخش نے ایک ہی سانس میں کہہ دی۔ ابو مسکرائے، کہا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کے جیسے ہی ابو باہر گئے اسی لمحے میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کے نیچے گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ میرے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ اگلے ہی لمحے گولی چلنے کی آواز آئی۔ اس نامعلوم شخص نے ابو کے عین دل کے مقام پہ گولی ماری تھی۔ ابو لہرا کے گرے اور ان کے سینے سے سرخ ابلتا ہوا خون ابل ابل کے بہنے لگا۔ رحیم بخش گولی کی آواز سن کے گیٹ کی طرف دوڑا، مگر اس نامعلوم آدمی نے اسے بھی اپنے نشانے کا ہدف بنا لیا۔ رحیم بخش کے پیر میں گولی لگی اور وہ گر گیا، جبکہ انجانن قاتل رفو چکر ہو چکا تھا۔ امی صدمے سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ابو کو کب دفن کیا نہ امی کو ہوش اور نہ ہی مجھے پتا چلا۔ سمیرہ چچی نے ان دنوں بھی تنزیہ گفتگو سے میرے زخمی دل پہ نشتر چلائے۔ میرے ماموں کو کسی نے خبر تک نہ دی کہ ان کی بہن اور بھاجی پہ کیا قیامت گزری۔ ساری ذمہ داریاں میرے کاندھوں پہ آ گئی۔
انہی دنوں شہر میں جگہ جگہ بم دھماکے ہونے لگے، حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ البتہ ملازم رحیم بخش کو طبی امداد کے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا۔ بعد میں جب وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہوا تب اس نے مکمل طور پہ مجھے اس انجانے قاتل کا مکمل حلیہ بیان کیا۔ اگلے دن زندگی نے مجھے مزید مایوسی میں دھکیل دیا۔ امی جو کومے میں تھی، اسپتال میں بھی کسی انجانے دشمن نے ان کے منہ پہ تکیہ رکھ کے ان کی چلتی ہوئی سانسوں کو روک لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارا دشمن کون ہے۔ امی بالکل اکیلی رہ گئی تھی، ذہنی طور پہ نیم پاگل ہو چکی تھی۔ تاریخ راتیں تھی اور میں تھی، نہ مجھے کچھ ہوش تھا نہ سکون، بس امی ابو کی یادیں تھی۔ ایک رات اچانک گھر کے باہر ویگن رکنے کی آواز آئی۔ میں خیالوں سے باہر آئی۔ 3 نقاب پوش گھر میں دندناتے ہوئے داخل ہوئے۔ بے ساختہ انہیں دیکھ کے میری چیخیں نکل گئی۔ ایک نقاب پوش اسی لمحے آگے بڑھا، اس نے کلوروفارم سے بنا رومال میرے منہ پہ رکھا۔ میں بے ہوش ہو گئی، میرا ذہن تاریکیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بہت بڑے کمرے میں موجود تھی۔ اس کمرے کو ایک بہت بڑا ہال بھی کہہ سکتے ہیں۔ رائفل بردر تینوں میرے قریب کھڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ میں اغوا ہو چکی تھی۔ جس کمرے میں تھی وہ کمرہ بہت بڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، ایک آدمی اندر آیا۔ اس نے چست لباس پہن رکھا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ زاہد تھا۔ زاہد تم؟ میں حیرانی سے اسے دیکھ کے بولی۔ ہاں میں نے تمہیں اغوا کروایا اور اب میں تم سے نکاح کروں گا۔ کتے ذلیل، یہ ہمت تو نے کیسے کی؟ میں ہرگز تجھ سے نکاح نہیں کروں گی۔ اس نے نفرت سے ہنسا۔ میں مر جاؤں گی پر تجھ سے نکاح کبھی نہ کروں گی۔ اچانک دروازے سے ایک مولوی ٹائپ بزرگ آئے۔ بابا جی نکاح شروع کرے۔ زاہد بولا، ہرگز نہیں، میں کوئی نکاح نہیں مانتی۔ گن پوائنٹ پہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک رائفل بردار آگے بڑھا، اس نے مجھے دھکا دیا۔ میں نے اس کو سنبھالنے کے لیے اس کا نقاب پہنچا۔ نقاب جو ہی اس کے چہرے سے ہٹا، اس آدمی کا چہرہ نظر آیا۔ اس منحوس چہرے کو دیکھ کے مجھے میرے ملازم کی باتیں یاد آئی۔ جس آدمی نے ابو کو گولی ماری تھی، اس کا چہرہ مجھے رحیم بخش نے سمجھا دیا تھا۔ اس کی دائیں آنکھ کے پپوٹے پہ ایک بڑا سا ساسا ہے، ایک آنکھ تھوڑی ٹیڑھی ہے۔ کتے حرامی، تو میرے باپ کا قاتل ہے۔ میں نے اس کے گربان سے ہاتھ ڈالا، اسے جھٹکا دیا۔ کتے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ زاہد آگے بڑھا، اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کے اس قاتل سے علیحدہ کیا۔ زاہد نے میرے ماں باپ کو قتل کروا دیا تھا۔ مولوی نے نکاح پڑھوانے سے انکار کیا۔ اگر تم نکاح نہیں پڑھواؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اگر میں نکاح پڑھواؤں گا تب بھی راز کھلنے کی صورت میں تم مجھے مار دو گے، مولوی صاحب بولے۔ زاہد نے مولوی کی بات سن کے ان کے سر پہ پستول رکھا۔ اگلے لمحے فائر کی آواز گونجی، مولوی لہرا کے فرش پہ گر گیا۔ تم سب اس کمرے سے نکل جاؤ، مجھے مزنہ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، زاہد نے کہا تو سب نقاب پوش باہر جانے لگے۔ سنو، یہ لاش باہر لے جاؤ، زاہد نے باہر جاتے ہوئے آدمی سے کہا۔ مان جاؤ مزنہ، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ اس سے برا سلوک اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے میرے ماں باپ کو مار دیا۔ تمہارے باپ نے ہمیشہ ہم سے نفرت کی، میری ماں کو ہمیشہ حقیر سمجھا۔ یہ جھوٹ ہے، تم بکواس کرتے ہو۔ میرے ابو کے خلاف تمہاری ماں نے ہمیشہ زہر بھرا ہے۔ میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، سیدھی طرح سے مجھ سے نکاح کرو، میری ہو جاؤ، دوسری صورت میں مجھے زبردستی کرنا پڑے گی۔ تم میں شیطان موجود ہے، شیطان سے کچھ بھی بعید نہیں۔ میں خود کو مار دوں گی مگر تم جیسے سے نکاح نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ اب تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ ہاں، میں نے قتل کیا چچا چچی کو، کیونکہ میں جب جیل میں تھا تب بھی انہوں نے نہ تو مجھے جیل سے فرار کیا اور نہ ہی میری مدد کی، اور جب میرا رشتہ تمہارے گھر لے کے آئے تو تم لوگوں نے نفرت سے دھتکار دیا۔ تمہاری ماں اسی قابل تھی۔ تھپڑ ایک میرے گال پہ پڑا۔ اپنی ماں کے خلاف وہ ایک جملہ نہ سن سکا۔ مجھے میری ماں سے جدا کیا۔ اس نے اپنے لباس میں سے چاقو نکالا، اپنی جیکٹ اتاری، پھر اپنی شرٹ اتاری۔ اس کے ماتھے پہ شکنیں ابھر آئی۔ اس نے میرے دوسری آستین کے ساتھ بھی یہی عمل کیا، یعنی کہ چاقو سے میری آستین کو زخمی کیا۔ درد کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں چیخنے چلانے لگی۔ مجھے اس وقت بدبخت سے شدید گھن آ رہی تھی۔ دور ہو جاؤ مجھ سے بدذات کمینے، مگر وہ جیسے وحشی ہو چکا تھا۔ میری چیخو پکار اس پہ ذرا بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ چاقو اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ میرے بازو پہ ہونٹ رکھ کے زخم سے خون چاٹ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجھ سے جدا ہوا اور بولا، میں اپنی پیاس تمہارے وجود سے مٹاؤں گا۔ یہ زخم میں نے تمہیں دیا، اس کا مداوا بھی کروں گا۔ جو زخم تم نے میرے دل پہ لگائے وہ کبھی بھی بھر نہیں سکتے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے گریبان کو بھی پھاڑتا، میرے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ شاہدہ کی روح میری مدد کر سکتی تھی۔ میں حلق کے بل چلائی، شاہدہ شاہدہ۔ اسی لمحے شاہدہ کی آتما نمودار ہوئی۔ شاہدہ کی آتما ظاہر ہوئی۔ اس نے زاہد کی طرف غصے سے دیکھا۔ اس نے زاہد کو اٹھا کے غصے سے دور پھینک دیا۔ شاہدہ کی آتما میری حالت کو دیکھ کے بری طرح سے چنگارتی ہوئی زاہد کی طرف بڑھی۔ شاہدہ نے غائبانہ طور پہ سب کچھ جانا اور مجھ سے معذرت کر کے کہا، مزنہ، مجھے بالکل پتا نہیں تھا کہ انکل اور آنٹی کا قاتل میرا بھائی
ورنہ مجھے ان کا بے وقت دنیا سے چلے جانا معلوم نہ تھا۔ اصل میں ایک دن والے کی نظر آ گئی، اسے چھپتی چھپاتی پھر رہی تھی۔ شکر کرو کہ آج تم نے مجھے مدد کے لیے آواز دی۔ میں اس کے گلے لگ کے رونا چاہتی تھی مگر اسے گلے نہیں لگا سکی۔ تم میری بہن ہو، کاش امی مجھے کبھی اپنی بیٹی سمجھ لیتی، مجھے یوں شیطان بیٹے پہ قربان نہ کرتی۔ شاہدہ میری بہن، مجھے یہاں سے نکالو، یہاں پہ بدماش رہتے ہیں اور زاہدہ کا ساتھی بن چکا ہے۔ ہاں، اس لیے جب میں تمہاری مدد کے لیے آئی یہاں اس کماش کے اڈے میں زاہد کو دیکھ کے حیران رہ گئی، مگر اگلے لمحے مجھ پہ ساری حقیقت واضح ہو چکی تھی۔ شاہدہ، یہاں ابو کا قاتل موجود ہے، سب حساب چکتا کر دیں گے۔ ہم کمرے سے باہر نکلے، شاہدہ نے وہی چاقو مجھے اٹھانے کو کہا اور وہ چاقو اب میرے ہاتھ میں تھا۔ میں اس قاتل کے سامنے کھڑی ہو گئی، شاہدہ نے اسے بے بس کیا، میں نے وہ چاقو اس کے دل کے مقام پہ گھونپا اور میرا انتقام ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہاں پہ جتنے بھی بدماش تھے جو کہ تہذیب کاری دوسرے جرم پیشہ کے لیے تھے، ان سب کا خاتمہ شاہدہ نے کر دیا۔ شاہدہ کی آتما نے مجھے گھر چھوڑا، جاتے ہوئے بولی، مصطفیٰ میرے جانے کا وقت ہوا، اگر میں اس دنیا میں مسیح ٹھہری تو میں کسی کالے علم والے کی قید میں چلی جاؤں گی اور ساری زندگی مجھے اس کی غلامی کرنا پڑے گی۔ دوسرے دن زاہد کی لاش اس کے گھر بھجوائی گئی، اس کی جیب میں موجود اس کے شناختی کارڈ نے مشکل کو آسان کیا۔ اگلے دن میں نے امی کی ڈائری سے بڑے ماموں کا نمبر ڈھونڈا، نمبر ملایا۔ جب میرا ماموں سے رابطہ ہوا، حال چال معلوم کرنے کے بعد میں نے ماموں کو ساری بات بتائی۔ ماموں کو جب بہن اور ابو کی وفات کی خبر ملی تب وہ اگلے دن پہلی فلائٹ سے پاکستان آئے اور میرے کاغذات بنائے، اور ایسے میں ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دبئی آ گئی ہوں۔